बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, क्या इमरान खान पाकिस्तान में बहुत बड़ा खून खराबा चाहता है? और क्या उस खून खराबे की आड़ में पाकिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज चाहता है? क्या इमरान खान ने NA-157 मुल्तान के नतायज से कुछ नहीं सीखा? क्या उनको समझ में नहीं आ रही बात कि मतलब आम इंतखाबात में उनके साथ क्या हो सकता है? और क्या NA-22 और NA-24 क्या ये दोनों हलके इमरान खान ने धांधली और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के अलावा जीते हैं? और हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि एक शख्स जो पाक फौज को और पाक फौज यानी हमारे शोहदा को की तौहीन करता हो, तजलील करता हो और गालम गलोच करता हो और बुरे से बुरे अलकाब से नवाजता हो, यानी उन्हें गद्दार तक कहने से भी बाज ना आता हो, तो ऐसे शख्स के साथ 4 जर्नल्स की मुलाकात यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत 4 जर्नल्स की मुलाकात के पीछे कहानी आखिर है क्या? और नाज़रीन, अहम तरीन बात यहाँ पर यह भी है कि आया शेख रशीद जो हैं वो लाल हवेली से बेदखल हो रहे हैं या नहीं, और FBR ने शेख रशीद को क्यों तलब कर लिया है? इसके अलावा MQM आज कौन सा बड़ा फैसला करने जा रही है? क्या वो हुकूमती इताअत से अलग होने जा रही है, या मतलब शिकस्त तो उसे इमरान खान से हुई है, PTI से हुई है, तो फिर वो हुकूमत से क्यों ना लाएं? इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से जारी किए जाने वाले एक एलामिये में इमरान खान को 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि उसकी धौंस, धांधली और डिक्टेशन पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नहीं होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है और वो आइन के मुताबिक ही होगी। तो नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, और आपको पता है कि मैं आपसे कभी कभी कहता हूँ कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनती जा रही है, या जिस तरह इमरान खान लॉन्ग मार्च की जिद पर अड़े हुए हैं, और इस वक्त तक अगर वो लॉन्ग मार्च नहीं कर पाए तो उसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जितने भी PTI के फाइनेंसर्स थे, आपको पता है कि वो जब तक देखते हैं कि किसी पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत अच्छे और बेहतर चल रहे हैं, तब तक तो वो उसके साथ होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट और किसी जमात के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से उस जमात के फासलों का सीधा मतलब इक़्तिदार और उस जमात के दरमियान फासला होता है, तो वो फाइनेंसर्स गुम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पार्टी से जो लोग जुड़ जाते हैं, अव्वल तो इस वक्त जितना PTI के जो क़यादत है या जो रहनुमा हैं, उन्होंने दूसरों को इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालम गलोच की है और उनको इतना बुरा करार दे दिया है कि अब उनके अपने लिए PTI से अलग होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में कहा कि सीनियर क़यादत के साथ जो आज इनकी मुज़ाकरा जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सीधी सीधी बात ये थी कि तकसीम पाई गई और तकसीम की वजह से फैसला नहीं हो सका। तो यहाँ पर बात जो कहने की है वो ये है कि 6 नशस्तें ज़िमनी इंतखाबात में 6 नशस्तें जीतने के बाद मतलब अगर इमरान खान ये खुद को समझने लगे हैं कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा कुछ भी नहीं है और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और PTI अगर किसी जो है वो दरख्त को भी टिकट दे दे तो वो दरख्त भी रुकन असेंबली बन जाएगा, तो ये बहुत हैरानकुन बात है। क्योंकि इमरान खान को NA-157 मुल्तान से सीखना चाहिए, जहां मेहरबानों को जो है वो अली मूसा गिलानी ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है और बहुत बड़े मार्जिन से। ये वो हल्का है जहां इंतखाबी मुहिम तो इतनी ज़्यादा नहीं चली, ताहम हैरानकुन बात यह है कि मेहरबानों की इंतखाबी मुहिम के लिए खुद इमरान खान ने मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा किया था।
یعنی بہت بڑا تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے، بہرحال جلسہ کیا تھا۔ تو عمران خان کو ملتان کے اس حلقے کے نتائج سے سمجھ لینا چاہیے، اور شاہ محمود قریشی کے جو ہے وہ آنکھیں جو سر کے پیچھے چلی گئی تھی، جو تکبر اور گھمنڈ میں مر رہے تھے کہ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں کہ اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں تو پھر میں ہی پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور وہ ظاہر وزیر اعظم بننے کا کیا خواب لے کر ہی وہاں پر گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید انتخابات جیتنے کے بعد عمران خان صدر مملکت بن جائیں گے، جس طرح آصف علی زرداری بنے تھے، اور انہوں نے افتخار گیلانی کو اپنا یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عمران خان خود صدر بن جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ میرا تجربہ اتنا بڑا ہے، میں اتنا فارن منسٹر رہا ہوں، اور اتنا یہ رہا ہوں، اور اتنی بڑی پارٹی چھوڑ کر آیا ہوں، تو ڈیفینیٹلی وزیر اعظم میں ہی بنوں گا۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے اپنے ایک کارکن کو جو ہے وہ صدر بنا دیا، اس لیے کہ عمران خان بھی نہ سمجھ نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ صدر بننے کے لیے جو مطلب صدر بننا ایک ایسا ہی ہے جیسے ڈمی کسی کو بٹھا دینا، کیونکہ جو آصف علی زرداری نے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر کے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے تھے، اور اس وقت پارلیمنٹ ہی خود بااختیار ہے، اور ایوان صدر کچھ بھی نہیں ہے سوائے بل پر دستخط کرنے کے، اور سال میں ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے، اور 23 مارچ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو عمران خان کا بیہیویئر ہے، اس وقت جو عمران خان کے تیور ہیں، اور اس وقت جو عمران خان کا انداز ہے، وہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان خون خرابہ چاہتے ہیں، اور اس خون خرابے کی آڑ میں عمران خان پاکستان میں مارشل لا چاہتے ہیں، اور مارشل لا کا نفاذ پاکستان میں موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ مطلب ممکن ہے، مارشل لا لگ بھی سکتا تھا اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ملک معاشی طور پر کنگال ہو چکا ہو، یا جس ملک کی معیشت تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہو، اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ فوج اور جو سول لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے ملک کی معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے یا مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر مارشل لا لگا دیا جاتا ہے اور فوج بیرکس چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے، تو ان کے جو اخراجات ہوں گے اس کو برداشت کرنا بہت ناممکن ہوگا۔ ناظرین، عمران خان دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی چند ایک کراچی میں ملیر کی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، یہاں دھاندلی ہوئی، وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو خیبر پختونخوا حکومت ہے ان سے آپ حلفاً پوچھ سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ NA 22 اور 24 کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ کس قدر دھاندلی ہوئی ہے، کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا مارجن دیکھا ہے کہ کس مارجن سے جیتے ہیں؟ جیتنا تو آپ کو لاکھوں کے مارجن سے چاہیے تھا، لاکھوں نہیں تو 1 لاکھ تو ہونا چاہیے، اگر 1 لاکھ بھی نہیں تو 50,000 تو ہونا ہی چاہیے، لیکن مارجن تو نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پنجاب میں نون لیگ ہاری ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، کیونکہ مریم نواز تو ظاہر ہے کہ اس کو پاسپورٹ ملنے کی دیر تھی، اور اس نے تو ٹکٹ جیسے کہ پہلے بک کروا کے رکھی ہوئی تھی، بس پاسپورٹ ملا اور وہ رفو چکر ہو گئی، اور حمزہ شہباز کو غصہ تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا رہا، تو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ کیمپین پہ نہیں آئے۔ باقی دیگر جو منسٹرز اور اراکین تھے وہ الیکشن کے جو ضابطہ اخلاق ہے قواعد اس کے مطابق وہ وہاں پہ کیمپین کر نہیں سکتے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو انہیں حلقے سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں نون لیگ کی اپنی وجہ سے، یعنی اگر اس نشست کو جہاں عابد شیر علی ہارے ہیں، اس نشست کی جو ہار ہے اس کی وجہ مریم نواز ہیں۔ اگر مریم نواز یہاں سے نہ کھسکتی اور مریم نواز کو لندن جانے کی جلدی نہ ہوتی اور اگر کچھ دن اور رک جاتی تو آج یہاں کے ریزلٹس کچھ اور ہوتے۔ اور دوسری بات رہی کورنگی کی، کراچی کی، تو یہاں بھی MQM نے وہ کام نہیں کیا، اس طرح کی کیمپین نہیں چلائی، اس طرح کی موومنٹ نہیں کی۔
اس طرح لوگوں سے جا کے نہیں ملے، اس طرح کی کارنر میٹنگز نہیں کی جس طرح جو ایم کیو ایم کا جو ہے وہ شیوا رہا ہے یا جس طرح اکثر ایم کیو ایم کرتی رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی ہار یقینی تھی، کوئی بڑی بات یا حیران کن بات یہ نہیں ہے. تو ناظرین، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ عمران خان ایک وہ شخص ہے جو پاک فوج کو برا بھلا کہتا ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف کو کبھی گیدڑ کہتا ہے، کبھی جانور کہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی غدار کہتا ہے، کبھی میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے، تو کبھی کیا کہتا ہے. لیکن اس سے شخص کے ساتھ جو اداروں میں نہ صرف تقسیم چاہتا ہے بلکہ جو اداروں کے اندر بہت بڑا تصادم چاہتا ہے، اور اس تصادم چاہنے والے شخص کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت 4 جرنیلز کا ملنا حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے، اور وہ بھی ایوان صدر میں، یہ بھی حیران کن ہے. مطلب آخر کیا وجہ کیا ہے؟ ایک اس شخص کو ٹھیک ہے وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، سو ہے، مقبول ہے تو ہوگا. اگر وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر وہ پارلیمنٹ ہوتا تو قائد حزب اختلاف ہوتا یا پھر کسی اور کو قائد حزب اختلاف نامزد کرتا. تو اس وقت ایسی صورتحال میں ان جرنیلز کا 4 جرنیلز کا ملنا اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے. یا تو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ڈبل ایجنٹ کا یا ڈبل کردار ادا کر رہی ہے. یعنی کسی زمانے میں جس طرح ہم سنتے تھے کہ ایک کریکٹر اور اس کے 2 چہرے یا ڈبل کریکٹر اس کو بولتے تھے، تو یا تو اس طرح کا کام کر رہی ہے، یعنی عمران خان کے ساتھ بھی معاملات طے ہیں اور معاملات بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ بھی معاملات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ملک جس طرح جن حالات سے گزر رہا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد موجودہ حکومت کو گھر بھیج کر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں. اگر آپ چوری ملاقاتیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے وہم اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ ڈبل کراس کیونکہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آپ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. تو آج اگر آپ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں یا ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، سیاست اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، فوج نیوٹرل ہے، تو پھر آپ کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے اور سیاست سے الگ ہی نہیں بلکہ بہت دور رہنا چاہیے، تاکہ ماضی کے زخم بھرے جا سکیں، تاکہ پچھلی مارشل لاؤں میں جو بے گناہ بے قصور لوگ مارے گئے ان کے خون کے جو داغ دھبے ہیں وہ تھوڑے سے مٹ سکیں. تو تھوڑا سا فاصلہ ضروری ہے. ناظرین، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں شیخ رشید کی. تو آخر شیخ رشید کو عمران خان کا عشق اور اس کی محبت اور اس کا جنون لے ہی ڈوبا. پہلے تو لال حویلی اس کے ہاتھ سے جانے لگی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے جو اوقاف ڈپارٹمنٹ محکمہ اوقاف کا واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے، ان کا نوٹس بھی آ چکا ہے، 7 روز میں خالی کرنے کے لیے بھی کہا جا چکا ہے. تاہم جو ہے وہ شیخ رشید نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. تاہم جو ریکارڈ محکمہ اوقاف کے پاس ہے وہ شیخ رشید کے پاس نہیں ہے، نہ ہی شیخ رشید کے پاس رسیدیں ہیں، اور اسی وجہ سے شیخ رشید نے 27 سال سے لال حویلی کے کیس کو، یعنی لال حویلی کو اپنی ملکیت ظاہر کر رکھا تھا، اور 27 سال سے جو ہے وہ اس کے کیس کو لٹکا کے رکھا ہوا تھا. یعنی 1995 سے لے کر اس وقت تک اس نے اس متروکہ وقف پراپرٹی کا کوئی رینٹ ادا نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. اور یقیناً اگر یہی صورتحال ہے تو پھر شیخ رشید کو اپنا راستہ لینا ہی پڑے گا، یعنی لال حویلی سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا. لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے بھی شیخ رشید کو طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکس کے جو دستاویزات ہیں، جو آپ نے اس وقت تک ٹیکس ادا کیا ہے، وہ تمام دستاویزات لے کر آپ پیش ہوں. تو ناظرین، ایف بی آر میں شیخ رشید کا پیش ہو جانا اور وہ بھی ٹیکس دستاویزات کے ساتھ، تو یہ تو بہت ہی معنی خیز ہوگا. کیونکہ شیخ رشید جیسا انسان جس نے پتہ نہیں کتنی جادوگریاں دکھائی ہوں گی اور پتہ نہیں کتنی آمدنی ہوگی اور کتنا ٹیکس دکھایا ہوگا،
تو بہرحال وہ تو انتخابی گوشواروں سے بھی پتہ لگ جائے گا، اور بہت سارے اور بھی ان کے ذرائع ہیں کہ جہاں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید کی ٹانگیں اس وقت دھنس رہی ہیں اور دھنستی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت تک کمر تک تو دھنس چکے ہیں۔ آنے والے دو تین دنوں میں ایک دو کیس ایسے اور بھی بننے والے ہیں، تو اس کے بعد شیخ رشید دیکھتے ہیں کہ بھاگ کر کہاں جاتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید کا بھاگنا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک زمانے میں وہ لاہور میں بھاگے تھے تو ایسے بھاگے تھے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر بھاگے تھے۔ تو بہرحال ابھی جو ہونا ہے سو ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ ان 6 نشستوں کے نتائج کو دیکھ کر عمران خان اس خوش فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید میں بہت بڑا پاپولر لیڈر ہوں اور میں یوں جیتوں گا۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ عمران خان جو جیتا ہے وہ اس کی پہلے والے اور اب کے جو مارجن ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے، کہیں 5,000 سے، کہیں 10,000 سے، کہیں 15,000 سے عمران خان جیتا ہے۔ تو مجھے صرف اتنا کہہ لینے دیجئے کہ ایک سیٹ پہ عمران خان خود کھڑا نہیں ہوا، ملتان والی، اور وہ ہار گیا۔ تو اب مجھے عمران خان سے پوچھنا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات جو 2023 میں ہوں گے تو کیا اس میں 272 کی 272 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہوں گی، کیا ان پہ آپ خود ہی کھڑے ہوں گے؟ اس بار تو آپ نے قوم کے ساتھ مذاق کر لیا، اس بار تو آپ نے عوام کے ساتھ ضمنی مذاق کر لیا، اس بار تو آپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ بڑا بھونڈا اور بھیانک مذاق کیا ہے اور شرمناک مذاق کیا ہے۔ ان سے ووٹ تو لے لیا، اب پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے، اور اگر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو مطلب اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے، جس کا آج جو ہے وہ حکومت نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، اتحادی حکومت کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا، اور انہی کا اختیار ہے، اور وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کریں گے۔ کسی کی دھونس، دھمکی اور ڈکٹیشن پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات اپنی وقت پر ہی ہوں گے، اور انتخابات کب ہوں گے؟ جب اتحادی حکومت چاہے گی انتخابات تب ہوں گے، یعنی یہ پارلیمنٹ اپنی مدت کمپلیٹ کرے گی، پوری کرے گی، اس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے، اور عمران خان وقت سے پہلے کے انتخابات کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ اقتدار سے محروم شخص اداروں کو جو ہے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنا رہا ہے، ان میں تقسیم پیدا کر رہا ہے اور ان میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو اس بیانیے میں شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج آرمی چیف، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں؟ کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا؟ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ دھونس، دھاندلی، گنڈا گردی اور بدماشی کے ذریعے اور مسلح جتھے لے کر اگر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی مرضی کا زبردستی فیصلہ لینے کی یا اپنا فیصلہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دے دیا جائے گا، اور ان کے خلاف آئین قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور سخت کارروائی کی جائے گی، اور ادارے انہیں آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ناظرین، مزید کہا گیا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑی مشکل سے پٹڑی پر آئی ہے، اور اس فتنے کو کسی صورت میں اس معیشت کی گاڑی کو یعنی ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیا جائے گا، اور جو بھی اس طرح کی کوشش کرے گا اس کو اس کا منہ توڑ جواب دے دیا جائے گا۔ ناظرین، کہا گیا ہے کہ فتنہ خان کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے ناظرین اعلامیے میں حیران کن ایک پہلو جو ہے نا وہ اٹھایا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فتنہ خان کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں اپنی 6 نشستیں ضائع کر چکی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی 6 نشستیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور اب اگر پی ٹی آئی واپس آتی بھی ہے تو بھی عمران خان ایک ہی نشست پر ہوں گے، اور باقی نشستوں پر پھر بھی بائی الیکشن ہونے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مطلب کتنی بڑی وہ ہے
کہ 6 نشستیں اس وقت پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی ہے، اور اس وقت اگر پی ٹی آئی کے اراکین واپس بھی آنا چاہیں تو بھی جو ان 6 نشستوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ تھے وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اب اگر ان کو واپس لانا ہوگا تو پھر آپ کو ضمنی انتخابات کرانے پڑیں گے، اور پھر آپ کو انہیں ٹکٹ دینا پڑے گا، اور پھر انہیں واپس لانا پڑے گا۔ تو ناظرین جو ہے وہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد پر جتھوں کی صورت میں آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے نہیں دی جائے گی، اور اس کے حوالے سے جو آئین اور قانون کہتا ہے اور ادارے۔ ناظرین اس اعلامیے میں نواز شریف اور راشد زرداری پر کی گئے الزامات کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور عمران خان کو سختی سے وارننگ کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے باز رہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں جو ہے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ کسی بھی صورت میں کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ناظرین انتہائی اہم خبر کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا ایم کیو ایم جو ہے وہ ہاری تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے کورنگی والی سیٹ، اور نہ ہی پی ٹی آئی ایم کیو ایم نے وہاں پر کوئی الیکشن کیمپین چلائی تھی، نہ ہی کوئی کارنر میٹنگز کی تھیں، نہ ہی کوئی خاص مہم چلائی تھی۔ تاہم اس کے باوجود اب جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے حکومت کو کہ ہم حکومتی اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور تمام سینیٹرز اور ایم این ایز کو اسلام آباد سے کراچی بلوا لیا گیا ہے۔ اور اس وقت جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت گورنر ہاؤس کراچی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی ان کی بیٹھک ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آیا حکومتی اتحاد میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے یا الگ ہونا ہے۔ تو ناظرین یہ پی ٹی آئی یہ ایم کیو ایم کا وتیرہ ہے، اور ایم کیو ایم کا آج سے نہیں، ہم 88 سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کی یہی عادت ہے کہ جب بھی انہیں فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، جب بھی انہیں بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے، جب بھی انہیں بھتہ اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جب بھی ان کی ناجائز فرمائشیں جب بھی انہیں اپنی ناجائز فرمائشیں پوری کروانی ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں ان کو اسد عمر صاحب ہینڈل کیا کرتے تھے، اور ان کی جو بھی اس طرح کی جب بھی دھمکی آتی تھی تو اسد عمر صاحب ان سے ہینڈل کیا کرتے تھے ان کو، اور انہی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور جو بھی ان کو لین دین کرنی ہوتی تھی وہ بذریعہ اسد عمر صاحب ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس چیز کا میں خود عینی شاہد بھی ہوں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایم کیو میں ایک بار پھر ڈرامے بازی پہ اتر رہی ہے، اور ایک بار پھر بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم جو بہانہ ہے وہ ہے اپنا اس کا بلدیاتی انتخابات کا، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلدیاتی انتخابات کے ساتھ جو اپنا ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے بھی تو مزید ترامیم پر بات چیت ان کی چل رہی تھی، اور شاید میرے خیال میں ایک میٹنگ نہیں ہو سکی ہے، تو نیکسٹ میٹنگ ظاہر ہے کہ عنقریب ہونے جا رہی تھی، کیونکہ الیکشن اور سیلاب کی وجہ سے سندھ حکومت مصروف تھی۔ تاہم اس کی آڑ میں ایم کیو ایم جو ہے وہ تھریٹ کرنے پر اتر آئی ہے، دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے، اور دھمکیاں تو ایک اور جماعت بھی دے رہی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا۔ اب ان کا دھرنا کیا تھا، اور ان کا مذاکرات کیا تھے، اور ان کے مطالبات کیا تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ملک ریاض سے ان کے کیا معاملات ہوئے تھے یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ جو حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا وہ اس کو پبلک کر دیتے اور عوام کے سامنے لے آتے، لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ یقیناً اس کے پس پردہ کچھ اور عوامل بھی ہوں گے، تو کیا ہوں گے وہ تو آنے والے وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ تاہم اس وقت بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر ایم کیو ایم بہت زیادہ پریشان ہے، اور بھی وجوہات ہیں وہ آپ کو کل پرسوں تک پتہ چل جائیں گی، اور بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر جو ہے وہ خاموش ہیں، حتیٰ کہ ان کی نہ تو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔